अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, इकॉनमी के हवाले से बात करें तो पेट्रोलियम प्राइसेस अगेन कम होने की तरफ जो एक इंडिया है वो दे दिया गया है। पेट्रोलियम प्राइसेस फिर से 10 रुपए की समरी जो है वो कम करने की भेजी जा रही है। दिस इज़ वेरी गुड साइन एक्चुअली कि इन्फ्लेशन के नंबर्स स्टेप बाय स्टेप कम होते जाएंगे। उसका इम्पैक्ट पूरी आपकी पॉलिसी रेट की चेंज पर आएगा। साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो एक इम्पैक्ट जो है वो अच्छा होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एक रिलैक्सेशन है यानी कि हम कह सकते हैं एक फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस में, वो दिखाई देगी, जो कि एक रिजिडनेस में तब्दील हो चुकी है। साथ साथ एक जो ट्रेंड है वो मार्केट को मिलेगा तो मार्केट भी ऑटोमेटिकली उससे अच्छी होगी। मार्केट की बात करें तो आज के दिन अगेन स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़े से हम कह सकते हैं फ्लक्चुएटेड मार्केट थी, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे एक पॉजिटिव जेस्चर, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि 300 अबव पॉइंट का इजाफा, 41,500 साइकोलॉजिकल बेरियर अबव क्लोजर, ये एक अच्छा चेंज, एक अच्छा साइन है। साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि आने वाले जो 3 दिन हैं यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं उसके अंदर मार्केट के अगेन बुल रन की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव न्यूज़ आती रहे, यहाँ पे जो एक फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रॉन्ग होते रहें तो तमाम चीज़ें जो है वो इंटैक्ट हो जाएंगी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से जो प्रपोजल्स हैं, टैक्स टारगेट्स हैं वो क्या क्या हैं, टैक्स टारगेट्स को कितनी ज़्यादा जो है वो इस बार बढ़ाया गया है और उससे फ़ायदा क्या होगा, कितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे, कौन सी ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादातर पॉजिटिव जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट हम मार्केट और इकॉनमी दोनों पर देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है एक इस्लामिक बैंकिंग को बड़ा जो है वो एक फ़रोग देने की बात की है क्योंकि नंबर्स बड़े अच्छे आए, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ब्लैक मार्केट यानी कि जो हम पेमेंट सिस्टम है उसके हवाले से बात करेंगे। अगर ब्लैक मार्केट को कर्व किया जाए तो हमारे पास कितने ज़बरदस्त नंबर जनरेट हो सकते हैं, यानी कि अभी वी हैव जस्ट $10 बिलियन नंबर के हमारे पास रेमिटेंसेज आते हैं। अगर ब्लैक मार्केट को कर्व कर लिया तो ये $50 बिलियन तक हो सकते हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है सैयद खालिद फातमी साहब ने। आप एनालिस्ट भी हैं, सीनियर और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। फातमी साहब से बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सर, बड़ी ही अच्छी चीज़ें चल रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात करें, वो जो एक रिजिडनेस देखी जा रही थी, थोड़ी सी टग ऑफ वॉर देखी जा रही थी, अब वो फाइनली फ्लेक्सिबल होती जा रही है। कैसा देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? देखिए, ये एक ऐसा चैलेंज का वक्त है पाकिस्तान के लिए और हुकूमत के लिए जिससे निमटने के जिस तरह निमट लें वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है और इसी में सारा इंतज़ाम करना है जो अब तक कर रहे हैं वो। तो ये एक पॉजिटिव निशान है जो हमें तारीफ़ करनी चाहिए। दूसरी अहम बात ये है कि इसमें इस वक्त जो सबसे अहम है वो ये कि जो इसके प्लेयर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी पॉलिटिशियंस, बिजनेस मैग्नेट्स, एजुकेशनिस्ट, इन लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो इन हालात को समझें और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मौजूदा हालात के तहत जो मुल्क के लिए बेहतर उसको हेल्प आउट करें। मौजूदा बजट जो आप को आने वाला है वो भी हमें पता है कि बड़े दुश्वार वक्त में आ रहा है और सब्सिडी पे आपको पता है पहले भी बहुत एतराज़ात हुए हैं पाकिस्तान पे IMF की तरफ से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वज़ीद हैं कि हम आवाम को देंगे और रिलीफ देंगे। तो ये एक टसल है, देखना ये है कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स IMF से क्या होते हैं। बल्कि अभी जो वजारत ख़जाना ने जो इनको दिया था इस साल का वो ऑलमोस्ट 52% ज़्यादा था, यानी 14.6, जिसको वज़ीर आज़म ने नहीं माना कि नहीं ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आवाम बहुत। हमें 2-3 बातें समझने की हैं, वो ये कि अफरात ज़र सिर्फ हमारा मसला नहीं पूरी दुनिया का मसला है, तो ज़ाहिर हम उसके असरात से बाहर तो नहीं निकल सकते। अब उसी को टैकल करना और उसी को कोशिश करना है। कुछ चीज़ें जो मेरा ख्याल है हुकूमत जो अब तक ज़ाहिर हो रही है वो तो 9 तारीख़ से 10 तारीख़ को प्रेजेंटेशन में पता चलेगा, लेकिन अब तक इसी बात की कोशिश की जा रही है कि जो उमरा हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और गुरबा को या कम पैसे वालों को छूट दी जाए। और दूसरा अहम जो है वो ये है कि टैक्स के दायरे कार को, कैनवस को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें हम किसी न किसी हवाले से नाकाम हैं। यानी हर बार हुकूमत कोशिश करती है, ये इस आज की नहीं 30-35-50 साल की कहानी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद टारगेट से हम आगे नहीं बढ़ते, पीछे। अगर आप 22 और 23 जो 23-24 का आने वाला है जो गुजरा है
اور جو 22 کا اس میں آپ دیکھیں تو کافی ہم نیچے چلے گئے اپنے ٹارگٹ سے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مارچ میں ہم تقریباً کافی تقریباً 20-22% کم ہوا ہے، ریکوری ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو حکومت جس پہ کام کر رہی ہے۔ اچھا، اس پہ آپ کو پتہ، آپ ہی کے پروگرام میں ہم سب بیٹھ کے اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ٹیکسز کا نظام ہمارے ہاں، تو اب دو باتیں اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ عام عوام کو تو ٹیکس کا نہ اتنا پتہ ہے، نہ وہ ان چیزوں کو باریکیوں کو سمجھتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو باہر بازار جاتے ہیں اور ان کے جیب سے جو خرچے نکلتے ہیں اسی سے وہ ایک حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، خاص کہ اس میں جو چھوٹ دی جائے یا جو ٹیکس میں کمی یا زیادتی ہے وہ تو یہ حکومت کر سکتی ہے، یعنی جو FBR بیٹھی یا جو بزنس میگنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ان سب کو مل کے زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سپر ٹیکس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ رہے گا، GST اپنی جگہ رہے گا، پیٹرول کی قیمت ضرور گرے گی، لیکن جو امپورٹ ایکسپورٹ پہ سبسڈی وہ پتہ نہیں جائے گی یا نہیں جائے گی، رعایت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے، جیسے ابھی کل کی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان فلور ملز ایسوسیشن انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ 10 ملین گندم امپورٹ کرے، ورنہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہماری کراپ سے بڑی زبردست ہوئی ہے، بمپر ہوئی ہے، اور 27 سے 28 بلین ٹن ہم نے پروڈیوس کیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر دوسری طرف ہم یہ کیوں ایسی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں پروپوزل دو ہیں، ایک تو جو حکومت کی طرف سے FBR نے دیا ہے، منسٹری آف فائنانس نے دیا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو بزنس میگنٹس اور عوام دے رہی ہے۔ تو اس وقت حکومت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں کا موازنہ کر کے درمیان کی راستے، یہ اپنے میاں شہباز شریف صاحب نے بلکہ شاید کل یا پرسوں کہا بھی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا بجٹ نہیں پیش کریں گے جو عوام کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ وہ کراچی بھی آئے تھے اسی حوالے میں، بزنس مین سے بھی انہوں نے کافی، جو کمیونٹی ہے جو 100 بڑے ہیں جو اس ملک کے بزنس کا جن پہ دار و مدار ہے پاکستان کے، ان سے بھی انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ مشکل کیا ہو رہا ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے، بلکہ ہمارے بھائی صاحب اس پہ زیادہ بہتر نظر ڈالیں گے، ان کی نظر مجھ سے بہتر ہے، کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے شکایت کا تو ایک پلندہ کتاب چھاپی ہوئی ہے، لیکن سولوشن کے لیے ہم ہاتھ بٹانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری دشواریاں ہوتی ہیں۔ یعنی ہم شکایت تو بہت ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں مل رہا، یہ بھی نہیں مل رہا، لیکن اگر کوئی صاحب کہیں کہ صاحب آئیے آپ بھی آ جائیے میرے ساتھ، تو ہم چلے جاتے۔ ضرورت اس بات کی کہ نہیں، ہمیں اس کشتی پہ سوار ہونے کی ضرورت ہے، کہ اگر ہم پار کر رہے ہیں تو ہم دوسروں ساحل پہ نہ کھڑے رہیں، بلکہ ہم بھی اس پلیئر میں ہیں۔ رائٹ، چلیں جی، بڑا اچھا انٹروڈکٹری کامنٹ ڈیٹیلڈ بتایا ہے فاطمی صاحب نے۔ ندیم مولوی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں ٹارگٹس بھی رکھے گئے ہیں، وہ ٹارگٹس جو لاسٹ ٹائم رکھے گئے تھے ان سے بڑھا کے ہی رکھے جائیں گے کیونکہ ضرورت اب زیادہ ہے؟ تھوڑا سا ایک ہمیں کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انفلیشن ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کیونکہ ہمارے پیٹرولیم پرائسز کم ہو رہے ہیں، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزیں؟ دیکھیں، جو ٹیکس کلیکشن جو شارٹ ہوا تھا اس کی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں ایک اکنامک کرنچ آیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے جب کاروبار نہیں ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر تو پھر ظاہر ہے پھر ٹیکس کلیکشن بھی اسی حساب سے ریڈیوس ہوتے ہیں۔ جی، اب یہ جو اس حکومت نے جو سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جی پالیسیز کو صحیح معنوں میں صحیح طرح سے استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ سبسڈی کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں۔ پچھلی حکومتوں میں جو سبسڈی ہوتی تھی چند مخصوص لوگ اس کے فائدہ اٹھاتے تھے اور عوام تک وہ فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ امیر سے امیرتر ہوتے گئے اور پچھلے 4-5 سالوں میں عام عوام جو ہے وہ پستے چلے گئے، اور اس کے نتائج جو ہے آج تک آ رہے ہیں۔ اب جو سبسڈی دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پہ سبسڈی دی جائے جس کے اوپر عوام اور کاروباری لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ جب عوام کو فائدہ ہوگا، کاروباری لوگوں کو فائدہ ہوگا تو ملک ترقی کرتا ہے۔ مگر اگر صرف چند مخصوص کاروباری لوگوں کو فائدہ ہو اور باقی کے کاروباری لوگ جو ہے پریشان ہو تو پھر ہم اسے اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کہتے ہیں۔ تو اس حکومت نے اب یہ جو پالیسیز جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ ٹیکس ٹارگٹ بڑھا دیا۔ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک جانب ہم اگر آپ کو پالیسیز دیں گے، آپ کو وہ ذرائع دیں گے، تو دوسری جانب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب آپ پیسے کماتے ہیں تو آپ کے
ٹیکس کا بھی جو آپ کا جو لمٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے اور حکومت بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ملک ترقی کرے گا, معیشت بہتری کی طرف آئے گی, جب ہی انہوں نے اپنا ٹارگٹ اوپر رکھا. ورنہ ان کے لیے بڑا آسان تھا, ٹارگٹ اگر چھوٹا رکھتے ہیں ٹارگٹ بھی اچیو ہو جاتا, مگر وہ یہ کیا ہے کہ وہ چیلنجز کر رہے ہیں, وہ چیلنجز لے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو اکنامک ٹیم ان کی ہے وہ اپنے پلانز کے مطابق انشاءاللہ وہ اس ٹارگٹ کو ریچ کریں گے. جی اب آپ دیکھیں نا, پہلے ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا, مخصوص صرف چند ملکوں سے ہم آئل امپورٹ کرتے تھے, ان کی مونوپلی تھی. اب ہم نے اوپن ٹریڈ رکھ دیا ہے, اب ہم چاہیں سعودیہ سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے میں دے رہے ہیں, ہم چاہیں تو رشیا سے بھی بات کرتے ہیں, مختلف ممالک سے. آ رہے ہیں ابھی ایک ہفتے میں آ رہے ہیں آگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس حکومت کی کامیابی ہے نا جی, کہ دیکھیں ورنہ پھر یہ ہوتا تھا کہ جناب جتنے کا بھی تیل ہوتا تھا وہ ہم لے لیتے تھے اور اس کا امپیکٹ آتا تھا عوام پہ, کیونکہ تیل جو ہے وہ معیشت کا پہیہ چلاتی ہے. آپ کو آلٹرنیٹو پلان تو ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے, اور پاکستان کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہوگی کہ آپ کے پاس جو ریجن ہے اس کے اندر آلٹرنیٹو موجود ہے. دیکھیں 70 سالوں سے ہمارا مسئلہ یہی تھا نا, سیاستدان اس طرف سوچ ہی نہیں رہے تھے. اب سیاستدانوں نے کیا کیا کہ اب وہ یہ بات کریں گے معیشت کو بہتر چلانا ہے. اس سے پہلے جو سیاست چلتی تھی کہ وہ کہتے تھے جی وہ برے ہیں ہم اچھے ہیں. بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی کارکردگی کر کے دکھانا ہے اور کیا آپ کر سکتے ہیں. اگر عوام مشکلات کے کچھ عرصے تک مشکلات کا سامنا بھی کر لیں, مگر کم سے کم انہیں امید ہو کہ جناب آگے آئندہ آنے والے دنوں میں معیشت بہتر ہوگی. آج اب ہم بات کر رہے ہیں جناب آئی ایم ایف کی. اب آپ دیکھیں آئی ایم ایف ہماری طرف آج سے آئی ایم ایف کا 6 مہینے پہلے کے سٹیٹمنٹس اور آج کے سٹیٹمنٹس میں بہت فرق ہے. کیوں؟ بھلا وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی اب یہ دیکھ لیا کہ یہ حکومت جو ہے اپنی پالیسیز کو اس طرح سے کر رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سالوں میں چیزیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ نے یہ بات کی کہ جناب گندم کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں گندم ہمارے یہاں بہت بہترین ایگریکلچر گروتھ ہوتی ہے گندم کی. چینی کے اندر ہم دنیا کے اندر 7ویں نمبر پر ہیں, مگر ہمارے اس سے پہلے کی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ یہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ افغانستان کو سمگل ہو جاتا تھا. جب آپ اپنی سرحدوں کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے گندم جو ہے آپ کو شارٹ پڑتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں گندم ہم نے ایکسپورٹ بھی کی تھی. تو وہ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہی سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ اکانومی میں ہم الفاظوں کی باتیں نہیں کرتے, ہم فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں. جب ہم اکانومسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم کہتے ہیں economist is a person who makes a plan according to the resources he has. تو یہ جو ہمارے آج کے جو economist ہیں وہ اپنے پلان کو بنا رہے ہیں اپنے ریسورسز کے مطابق. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ جو لوز بال جو کہ دوسری طرف سے آتا تھا اس کو کس طرح سے پلے کریں. دوسری طرف سے یہ آتا تھا کہ سمگلڈ آؤٹ چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ بارڈرز کے اوپر باقاعدہ اس کو کنٹرول ہو رہا ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ جی کچھ جو بزنس پلیئرز ہوتے تھے کیونکہ وہ سیاستدانوں کو پیسے دیتے تھے تو وہ اپنے مطابق اپنی پالیسیز بناتے تھے جس کی وجہ سے ان کا ایک کارٹل ہوتا تھا. اب وہ کوشش یہ حکومت کر رہی ہے اس کارٹل کو توڑنے میں تاکہ جو بلیک میلنگ کا جو سلسلہ پچھلے غریب کو تھوڑا سا ریلیکس دیا جائے جیسے فاطمی صاحب نے کرا, اور جو لوگ ہیں جو اتنا زیادہ صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ٹیکس کے اندر اور مزید ڈورز اوپن کیے. دیکھیں بات یہاں امیر غریب کی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کاروباری لوگوں کو اپرچونٹیز دیں گے تو غربت ختم ہوگی. ہم کہتے ہیں جی ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے تو لوگ کاروبار کی طرف آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے لوگ کہتے تھے ہمیں صرف نوکری کرنا ہے. اب لوگ چاہتے ہیں کہ کاروبار کی طرف آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گا. اب ہم بات کریں گے جی اسلامک بینکنگ کی. اب ہمارا ملک کا مسئلہ یہ تھا کہ شرعی سود بہت اوپر ہوتا ہے اور اسلامک بینکنگ جو ہے وہ سود کے خلاف ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس حکومت نے اس چیز کو قابو کیا ہے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹس دنیا میں آپ کو پتا ہے جہاں امریکہ 0% تھا آج 6% پہ پہنچ چکا ہے دنیا میں. تو یہ ہماری حکومت کی کامیابی کہوں گا, اور یہ کامیابی اس لیے کہ اب ہم اسلام کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسلامک بینکنگ, جس کے اندر ہم کاروبار کرتے ہیں. ہم شرعی سود اسلامک بینکنگ میں نہیں ہوتا.
تو اگر ہم اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے تو ہمارے پاس کاروبار بڑھیں گے. جب کاروبار بڑھیں گے تو پھر آپ کی معیشت بہتر ہوگی. کنزیومر فائنانسنگ بھی ایزی ہو جاتی ہے, آپ کے پاس اور جو ہے فردر. دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں, بہت پرابلمز میں رہی ہے. کیا وجوہات ہے؟ کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو مسئلہ ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے. ایک کہ جی آپ کا فائنینشیل کاسٹ بہت ہوتا ہے. دوسرا جو ان کا مسئلہ ہے کہ جی ان کا جو را مٹیریلز ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. اگر آنے والے وقت میں اگر حکومت جو ہے اس قسم کی پالیسی بنائیں کہ اگر ہمارے جو را مٹیریل جو ہم یہاں پہ جیسے سریا ہے, سیمنٹ ہے, اگر ہمارے یہاں کے لوکل پروڈکشن والے مہنگے بیچ رہے ہیں تو ان کو الاؤ کر دیا جائے تاکہ وہ باہر سے امپورٹ کر کے سستا کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو منوپلی ہے, جو 20-25 کمپنیاں ہیں جو پورے پاکستان کو سیمنٹ سپلائی کرتی ہے, ان کی منوپلی توڑنی پڑے گی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی ان کے جو ہے آپریشنل کاسٹ اینڈ پروفٹ آف مارجن کتنی ہے. کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پالیسیز کی طرف جائیں گے تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. میں فاطمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی تھوڑا سا سیکٹر وائز ہمیں پالیسیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پالیسی میکرز جو ہیں اور بنانا چاہتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں کے لیے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سیکٹر وائز؟ جیسے انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو, یعنی کہ ایک ہی سیکٹر کو دے دیا گیا سب کچھ, سب سیکٹرز کو پیرلل رکھیں, لیکن اس کے باوجود جو بڑے سیکٹرز ہیں یعنی جو بگ گنز ہیں جہاں سے زیادہ ہمیں ارننگ ہو سکتی ہے ان کا بھی خیال کیا جائے. بالکل ضروری ہے. دیکھیے ہے کیا کہ ہمارے پاس اس وقت گنے چنے سیکٹرز ہیں جس پہ ہم کام, جس میں ٹیکسٹائل سب سے اہم سمجھا جاتا ہے, سروسز ہے اور صنعت ہے, انڈسٹری, یہی 3 سیکٹر ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو اب دنیا میں ہر دن خاص طور پہ فار ایسٹ کنٹریز جو ہیں, کوریا, تائیوان اور چین تو خیر سر فہرست ہے, یہ وہ ممالک ہیں جہاں کریٹیوٹی پہ سارا زور ہے کہ ہر دن نئی چیزیں دریافت کی جائیں اور مارکیٹ میں نئی چیزیں انٹروڈیوس کی جائیں. اب آپ یعنی اس بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ سوچیں کہ کھلونا ہم بچپن سے دیکھتے آئے, عام سی چیز ہے. $1 بلین بزنس ہے چائنا کا یورپ امریکہ میں. کرسمس کے زمانے میں بلکہ اس پہ امریکہ میں بھی بڑا ہنگامہ ہوا کہ جس کی کاسٹ مشکل سے $6 آتی, وہ $150 پہ کرسمس میں شروع ہوتا ہے بکنا وہ بل. تو وہ امریکنز نے ہاں, تو اسی لیے امریکنز نے آج سے 10-15 سال پہلے بہت شور مچایا کہ بھئی آپ اتنے کم پیسے کیوں دیتے ہیں ان کو, مطلب یہ بیچارے $6 میں بناتے ہیں. حقیقت ہے. تو اس کے مطلب یہ کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ہر چیز آپ کو تقریباً چائنا کی بنی ہوئی ملتی. تو سوچا نا انہوں نے, مطلب ہمارے پاس 22 کروڑ کی آبادی ہے, ہمارا بہت بڑا کنزمپشن ہے. 22 کروڑ مذاق نہیں, اب تو کہہ رہے ہیں 25 کروڑ ہے واللہ عالم, لیکن اگر 22 کروڑ مان لے آبادی تو 22 کروڑ کے لیے آپ بقول شخص ہے کہ ایک منجن کی بوتل بنائیں گے تو 10 کروڑ تو بیچیں گے نا. تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ جیسے دانت تو سب کے ہی ہوں بسوں میں بکتے ہیں نا بھائی 10 روپے. جیسے ہم نے کیا طے کیا ہوا کہ آپ کو دیکھا کہ ٹیکسٹائل میں بوم ہے تو ہم ٹیکسٹائل کی طرف چلیں گے. شاید میں نے پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ کاٹن میں ہم بہت زبردست تھے, ہمیں کسی نے سمجھا دیا گنا میں پروفٹ زیادہ, ہم نے پورے کاٹن کو تباہ کر کے اس کی جگہ گنا لیا ہے. اسی طرح پچھلے دنوں ریئل اسٹیٹ میں ہم آسمان پہ چلے گئے, جبکہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی سی ناراضگی ظاہر کی یہاں کہ بھئی آپ لوگ پیداواری انڈسٹری کی طرف آئیں, مطلب کنسٹرکشن تو پیداواری نہیں ہے, تو اس میں تو زیادہ تر چیزیں بہت اچھی بات انہوں نے کہا. سوسائٹیز بن رہی ہیں تو اس سے پھر لینڈ بھی آپ کی خراب ہو رہی ہے. دیکھیں نا, تو اب یہ ہے کہ ہمیں جیسے آئی ٹی بہت اچھا, آپ دیکھیں بالکل ہم لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اچھا کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ارب پتی بن جائے, ضروری ہے کہ چھوٹی انڈسٹری لگائے. میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بزنس میں تھے, اب وہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک اور چیز ہے, ان دونوں کے ریٹس اگر سیم ہو جائیں تو یہ تو آٹومیٹکلی جو نگلیکٹ ہو جائے گا. دیکھیں باتیں کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے بینگ پیٹریوٹ, مگر ہمارے جو حالات جو پچھلی حکومتوں نے جو کیے ہیں, اور ہر انسان بڑا لالچی ہوتا ہے. یہ جو ڈالر اوپر گیا ہے کیوں گیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 1 سال سے حکومت کے اپوزیشن کا کیمپین تھا, جی ملک تباہ ہو رہی ہے, ڈالر 300 پہ چلے جائے گا. یہ کیمپین اور یہ ہائیک کریٹ کرتا ہے, جیسے سٹاک مارکیٹ میں ہم کہتے ہیں سینٹیمنٹس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور فنڈامنٹلز کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ابھی موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو باقاعدہ پکڑنا پڑے گا, بلکہ ان لوگوں کو جو کہ مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک دن میں 10 روپے گرا دیتے ہیں, دوسرے دن میں 20 روپے اٹھا دیتے ہیں. تو یہ کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس جو ہوتے ہیں وہ سلولی گریجولی پرسپشن, تو یہ پرسپشنز لایا جاتا ہے. حکومت کی ایک خبر کو نیگیٹو وے میں پیش کیا جاتا ہے,
پھر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ڈالر کا یہ جو انجام آیا ہے جو 300 تک، یہ 300 اس کی ریئل ویلیو نہیں ہے. یہ کریٹ کس نے کیا؟ آپ دیکھیں کوئی یہ خبر آتی ہے اس کے نیگیٹو بنا دیتے ہیں. اس کے سوشل میڈیا جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب وہ کیا ہے کہ اب وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سٹے کی طرح لوگ بڑے بڑے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ان کو اگر پکڑ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے 300 سے 240 روپے تک آ جائے گا، کیونکہ یہ جو ریٹ چلتے گئے ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا بلومبرگ کی بھی رپورٹ آئی تھی کہ 245 جو ہے وہ ریئل اس کی ویلیو ہے. جی تو یہ ایکچولی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ رومرز کی وجہ سے اسپریڈ کیا جاتا ہے. اچھا، یہ رومرز کون تھے اس سے پہلے؟ جو یہ جتنے فیک جو نیوز جو کریٹ کر رہے تھے ملک کے خلاف، ہمارے افواج کے خلاف، ہماری اکانومی کے خلاف، ان کے نام بھی ایکچوئل نہیں ہوتے مگر نیوز دینا ہوتا ہے. اب ہے نا؟ ایسے جرنلسٹ نیمز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ نیوز چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں ایسے جرنلسٹ کا کوشچن کرنا ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ جناب ڈالر 350 کا ہو جائے گا. اس جرنلسٹ کو بلا کے پوچھے آپ کی کون سی اکنامکس کہہ رہی ہے. ایسے تجزیہ کار جو 1 سال پہلے کہہ رہے تھے 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا، ان کو بلا کے بے نقاب کریں نا ٹی وی میں. وہ شو دکھائیے جو 1 سال پہلے کہہ رہا تھا، 6 مہینے پہلے کہہ رہا تھا. ان کی تحقیقات کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے. جب آپ ان کی تحقیقات کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں گے جہاں میں حکومت کو لے جانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ مینیپولیٹ کر کے اس ڈالر کو اور اس معیشت کو مینیپولیٹ کر کے تباہ کر رہے ہیں. These are the segments of the market کہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا دیکھیں کون سے ایسے ایکسپورٹرز ہیں جو کہتے ہیں جناب ابھی میں روکوں گا، ابھی میں اپنے پروسیڈز نہیں منگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ڈالر ابھی اوپر چلے جائے. اور ہو سکتے میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو پیچھے سے انفارمیشن کریکٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے کاروباری آدمی رسک بہت کیلکولیٹڈ لیتا ہے. تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ ایکسپورٹرز کو کہتے ہیں کہ ڈالر اوپر جائے گا؟ کون لوگ ہیں جو مارکیٹ کے اندر سٹاک مارکیٹ میں مینیپولیٹ کرتے ہیں؟ آپ ان چوہوں کو بند کر دیں، ملک میں ہر چیز بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اور میں اگین یہی کہوں گا حکومت سے کہ جناب ان کی تحقیقات کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 70 سالوں سے حکومتوں کو بلیک میل کرتے رہے اور پیسے لگاتے رہے ہیں حکومتوں میں تاکہ ان کے مطابق پالیسیز بنیں. ایگزیکٹلی. میں فاطمی صاحب سے پوچھوں گی. فاطمی صاحب یہاں پر کچھ اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں جو بڑی پازیٹیو ریزلٹس دے رہے ہیں، تو بجٹ تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا بجٹ کے اندر کچھ نیو دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ پروپوزلس تو جا ہی رہے ہیں ڈفرینٹ ٹیکس کے بھی حوالے سے اور ٹیرفز کے بھی حوالے سے، تو آنے والے دن کیسے ہوں گے؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھ پایا جو پروپوزل گورنمنٹ نے دیا ہے، بلکہ وہ ایف بی آر نے چھاپ بھی دیا ہو، تو ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ کیا پروپوزل انہوں نے دیا ہے اس بجٹ کا، اور وزارت خزانہ نے بھی دے دیا ہے. اس میں انہوں نے کچھ امینڈمنٹ کیے ہیں جو اکنامک لاز ہے 59 کے 2005 کے، ٹیکس کے حوالے سے، جی ایس ٹی کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹ ریکمنڈ کیا ہے. خیال یہی ہے کہ یہ والا بجٹ جو ہے سخت ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے جیسے انہوں نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو بہت کم ہدف رکھ کے مطلب مشہور ہو سکتی تھی، شہرت ہو جاتی کہ ہم نے ہدف پر، لیکن ہدف انہوں نے آلموسٹ 52% زیادہ رکھا. اگر نہیں بھی رکھیں گے تو 9.6 سے کم نہیں ہوگا، وہ بھی تقریباً 25-30% زیادہ ہی ہے. تو وہ رکھیں گے، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت کی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ہم بجٹ کا کی وہ رکھیں گے، ہدف رکھیں گے، ناٹ نیسیسرلی کہ وہ وہاں پہنچنا ہے، لیکن ہم اپنی جو کارکردگی اور اپنے جو حکومت کے کارندے اور ایف بی آر ان پہ پریشر رکھیں گے کہ بھئی یہ ہدف پورا کرنا. تو دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سے فار ایگزامپل مجھے معلوم ہے کہ میں لاسٹ 7.7 سے اب 9.2 تک آ رہا، سے فار ایگزامپل، تو ہم نے آپ کو ہدف دے دیا 14 کا. اب آپ ظاہر ہے پریشان ہے، بھئی 14 تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر 14 ٹوٹتے بھی 9 پہ آ گیا تو گویا میرا اوریجنل ہدف ہم نے پورا کر لیا. یہ بھی ایک ہو سکتی ٹیکٹکس ہو سکتی، کوئی برائی نہیں اس میں. لیکن اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ٹیکس بیس کے بارے میں سوچا جا رہا ہو کہ ٹیکس بیس بھی بڑھے گی تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں اصل دیکھیے ٹیکس بیس ہی کا سارا چکر ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس دینے والوں کی تعداد ہے وہ دنیا میں جو پرسنٹیج ہے اس سے بہت کم ہے. اچھا کیا وجہ ہے؟
اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں دونوں طرف شکایت ہوتی ہے. انڈسٹریلسٹ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سارا بوجھ آپ ہم پہ ڈال دیتے ہیں, اور حکومت یہ شکایت کرتی ہے کہ بھائی ذرا انڈسٹری ہمیں آپ کے علاوہ ہمارے پاس لوگ نہیں. تو یہ ایک ایسی وائس ورثہ شکایات ہیں جو اگر سنجیدگی سے بیٹھا جائے اور اس کینوس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑھایا جائے کہ ٹیکس کے بالکل اسی طرح جیسے صرف فار ایگزامپل بینک اکاؤنٹ ہر دن نئے کھلتے ہیں, آج کل 12-15 سال کے بچے بھی بینک کھولتے ہیں نا, تو اسی طرح انکریج کیا جائے کہ جو ٹیکس تم دے رہے اس میں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز, شاید آپ زیادہ میری مدد کریں گے اس میں, امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو ہم لوگ ریونیو جو ہمارا ریفنڈ ہے اس میں ہم بہت کمزور ہیں. دیکھیں اگر آج یہ قانون بنا دیا جائے کہ دیکھیں نا ہم نے سال بھر آپ کو پیسے دیے, ٹیکس دیا, تو ہم ریفنڈ کے لیے کیوں روئے. ایک تو اس میں بہت ٹف قانون یہ ہے کہ آپ لوکل شہر میں جائیں اپنے علاقوں میں بات کریں, نہیں ہم نے تو لوکل نہیں دیا, ہم نے تو ایف بی آر کو دیا. اگر ایسی کوئی نرمی کر دیں کہ صرف فار ایگزامپل تمام وہ لوگ جن کے ریفنڈ 10 لاکھ سے کم ہے وہ ٹیکس کے جمع کرنے کے 30 دن کے اندر گھر پہ وہ چیک چلا جائے گا, جیسے یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. وہاں تو کوئی نہیں مانگنے جاتا نا, یہ اتنی دیر جاب کہ بھائی ہم نے آپ کو پیسے دیا, ہم کیوں آئے آپ کے پاس. ہمارے ہاں شاید مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں ہو پا رہا, بڑی رقم تو صحیح, کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں ریفنڈ, اچھا اس ریفنڈ کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت میں اس حکومت کی بات نہیں کرتا, بہت ساری حکومتوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اس ریفنڈ کو آپ ریونیو میں شو کر دیتے ہیں بعض وقت, جس سے آپ کا ریونیو بہت زیادہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ بھی تھوڑی تبدیلی, کوئی ضروری نہیں کہ ایک دن میں انقلاب لایا جائے, لیکن یہ ضروری ہے کہ کچھ کم سے کہتے ہیں نا کہ بھائی پہلا پتھر تو آپ مارے نا سمجھتے ارتعاش پیدا کرنے کے لیے, تو آگے لوگ مارے, تو تھوڑی تبدیلی کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ بہتر ہوگا. فاطمی صاحب نے ٹیکس کے حوالے سے بڑی صحیح چیز بتائی ہے. ندیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے پروپوزلز ہیں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو می اگر پوچھا جائے تو یہی میرا ایک کامنٹ ہوگا کہ تھوڑا سا اس بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت فلرش کرے گی اس بجٹ کے اندر, تھوڑا سا سافٹ رہے گی. دیکھیں میری یہ سجیشن ہے کہ 65 ایئرز سے اوپر کے جو بھی لوگ ہیں ان سے کوئی ٹیکس نہ لیں. یہ بہت سے ملکوں میں ہوا ہے کیونکہ وہ سینئر سٹیزنز ہیں, اب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج پر ہے, تو ان سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ملک کو ان بزرگوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے 65 ایئرز کے جو لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر دیں, بالکل ٹیکس فری, کسی بھی چیز کے اوپر وہ ٹیکس نہیں دیں گے. یہاں تک کہ دیکھیں ایک جو 60 سال 70 سال کا آدمی بینکوں میں پیسے جمع کرواتا ہے کیونکہ وہ اس کی آمدنی بن جاتی ہے, اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے جی جو تنخواہ پیشہ آدمی ہے ان کی ایک دیکھیں مہنگائی بڑھتے جاتی ہے مگر تنخواہیں وہی رہتی ہے. حکومتی سطح پہ تو حکومت کے جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں بجٹ میں ان کی تنخواہیں تو بڑھ جاتی ہیں مگر پرائیویٹ سیکٹر کی تنخواہ نہیں بڑھتی. تو پرائیویٹ سیکٹر کی اگر تنخواہ نہیں بڑھ رہی تو کم سے کم ان کا ٹیکس کم کر دیں, کیونکہ جو تنخواہ اگر میں 1 لاکھ روپے لے رہا ہوں یا 10,000 لے رہا ہوں, میں جو بھی اگر 20% ٹیکس دے رہا ہوں یا 10% دے رہا ہوں, اگر 5% بھی آپ میرا ٹیکس کم کر دیں گے تو وہ 5 پیسے میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا آٹومیٹکلی. تو اگر اس میکانزم کو بنایا جائے کہ کیونکہ سب سے زیادہ پریشان اس وقت نوکری پیشہ آدمی, کیونکہ جیسے ہی وہ چیک لیتا ہے اپنے اداروں سے ان کے ٹیکس کٹ جاتے ہیں, اور پھر جب وہ گھر پیسے لے کے جاتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے, اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے. گورنمنٹ کے لیے تو پینشنز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے انکریز بھی آتی ہے. میری ایک گزارش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ لوگ امپلائمنٹ کرواتے ہیں, آپ ان کے جو امپلائیز ہیں ان کی جو سیلریز ہیں ان کے اوپر اگر یہ کریں گی تو یہ عوام کو بہت اچھا لگے گا, کیونکہ عوام مہنگائی کے شکار ہے. اگر وہ ٹیکس میں کم کر دے, کیونکہ سیٹ مجبور ہے, وہ کہتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ چکا ہے, مگر امید کر رہا ہوں کہ جیسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا تو سیٹ بھی چیزوں کی قیمت کم کریں گے. جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے کہا پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم ہو گئی مگر ٹرانسپورٹر ابھی تک ریٹ کم نہیں کر رہے. چلیں اس پہ بھی مزید ڈیبیٹ ہوگی لیکن نیکسٹ پروگرام میں. دیٹس اٹ, تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فاطمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں بجٹ کے حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے, ساتھ ساتھ جو بلیک مارکیٹ ہے اس کو کریک ڈاؤن کرنے کی کیسے جو ہے وہ کوششیں کی جا سکتی ہیں, کتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے, آج ہم نے ڈسکس کیا. دیٹس اٹ, اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.